बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुम्मे के बाद हफ्ता भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुबारक साबित हुआ है। एक के बाद एक रिलीफ मिला है। गुज़िश्ता दिनों सीटें वापस मिली, पार्टी का वजूद तस्लीम हुआ और आज बानी तहरीक इंसाफ एक अहम केस से बरी हो गए। सूरत हाल बनेगी कि अदालतों से बरी होने के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अच्छे दिन आ गए? हुकूमत का क्या होगा? हुकूमत कितनी मुश्किलात का शिकार होगी? इसका भी जायज़ा लेंगे और प्रोग्राम में ये भी जायज़ा लेंगे कि मुज़ाकरात के लिए बानी तहरीक इंसाफ से 3 शराइत रखी हैं। वो 3 शराइत नहीं बल्कि ऐसे मामलात हैं कि ऐसा महसूस होता है कि अगर वो कबूल कर लिए जाएं तो बानी तहरीक इंसाफ को किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। क्या शराइत है उनका भी जायज़ा लेंगे, तबसरा भी लेंगे, तज्जिया भी करेंगे। मेरे साथ मौजूद है अजमल जामी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। आपका बहुत शुक्रिया। साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है अमीर अब्बास साहब ने स्काइप लिंक पे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मुना आलम साहब इस्लामाबाद से मेरे साथ हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। अमीर अब्बास साहब, सर ज़रा आप ही इब्तिदा कर दीजिएगा। अदालतों से रिलीफ मिल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बानी तहरीक इंसाफ को भी मिल गया, तो क्या हम अब ये समझ लें कि तहरीक इंसाफ के अच्छे दिन आ गए? जी बहुत शुक्रिया फवाद साहब। एक तो ये जो हम रिलीफ का लफ्ज़ ना बाज़ से मुराद ये ली जाती है या इसकी कॉनोटेशन ये कि जैसे कोई अदालतें एहसान कर या अदालतें मावराए कानून कोई सहूलत दे रही हैं, तो अगर इस तासुर में इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये तो बहुत नामुनासिब तासुर बनेगा। हर शख्स जो अदालत का दरवाजा खटखटाता है या 2 लोग जब अदालत के दरवाजे में जाते हैं तो उनमें से एक गलत होगा, एक सही होगा, एक का मौक़िफ़ ठीक होगा, एक का मौक़िफ़ गलत होगा, एक जालिम होगा, एक मजलूम होगा, एक के साथ ज्यादती हुई होगी, एक ने ज्यादती की होगी। तो जिसके साथ ज्यादती हुई है अगर अदालत उसको इंसाफ दे दे तो उसका तासुर ये बनाया जाए कि इसको शायद रिलीफ मिल रहा है या अब तो इसके लिए बहुत अच्छा सफर शुरू होने जा रहा है। तो मेरा ख्याल है इस तरह तो फिर हम अदालतों को बंद कर देते हैं। फिर हमें तो अमीर अब्बास साहब, वैसे अदालतें लफ्ज़ खुद इस्तेमाल करती हैं। अगर आप बहुत सारे अदालतों के फैसले देखें तो रिलीफ ग्रांटेड, यानी कि जिस वक्त वो कोई रिलीफ देती हैं, आपको स्टे ऑर्डर देती हैं या कोई मामला होता है तो अदालतें खुद इस्तेमाल करती हैं ये रिलीफ का वक्त का लफ्ज़ जो है ख़ास तौर पे। तो इस लफ्ज़ की जो आपकी बात दुरुस्त है कि अगर तासुर ये लिया जाए तो ज़ाहिर सवालात पैदा होते हैं, लेकिन वैसे जो भी मामलात हुए, रिलीफ कह लें या चलें सुकून कह लें या आप ये कह लें कि हक मिल गया, चलें इसको और आसान कर लें, तो उसके बाद आपको लगता है कि कुछ हालात अब तहरीक इंसाफ के हक में कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे? अच्छा, मेरा रिलीफ से मुराद था कि जो इसकी सियासी कॉनोटेशन की जाती है, यानी सियासी बयानिए में जो रिलीफ के लफ्ज को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आज नून लीग कर रही, उधर मेरा इशारा था। जहां तक ये कि अब आगे इनके साथ क्या होगा, देखें एक बात तय है कि इमरान खान के लिए रियासत के दिल में कोई गुंजाइश, कोई बर्दाश्त और कोई नरम दिली नहीं है इस वक्त। और इमरान खान इसीलिए, चूंकि इद्दत के केस में भी आप देखें फैसला जो आना था, उस फैसले से पहले ही इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के केस में इमरान खान की जमानतें मनसूख कर दी। हालांकि 9 मई के केस में बहुत सारी जगहों पे इमरान खान को जमानतें मिल चुकी हैं। उस कानून ये कहता है कि जब एक केस में, एक नौयत के केस में अगर को एक्यूज्ड को जमानत मिल जाए तो प्रिंसिपल एक्यूज्ड को फायदा होता है। अगर प्रिंसिपल एक्यूज्ड जो मरकजी मुल्जिम है अगर उसको फायदा मिल जाए उस जमानत की सूरत में तो उसके शरीक मुल्जिमान को फायदा मिलता है। तो अगर इमरान खान ने 9 मई का जुर्म किया था तो बाकी 9 मई के मुकदमात में फिर इमरान खान को कैसे जमानतें मिल रही हैं जो इस अदालत ने मनसूख कर दी? तो चूंकि इमरान खान को डिटेन रखना है उसके लिए कोई ना कोई जवाब चाहिए। अगर फवाद साहब 150 मुकदमात पीटीआई कहती है, चले वो 150 हैं या 125 हैं या 200 हैं, जितने भी हैं, अगर उन तमाम के तमाम मुकदमात में भी इमरान खान को जमानत मिल जाए, अगर इमरान खान को 10,000 मुकदमात में भी पाकिस्तानी अदालतें जमानत दे दें, इसके बावजूद हम इमरान खान को बाहर नहीं आने देंगे, क्योंकि इमरान खान को अंदर रखने के लिए हमें किसी सजा की जरूरत नहीं है, हमें किसी मुकदमे की जरूरत नहीं है, बस उसको अंदर रखना है। इसके लिए कोई भी जवाब बनाया जा सकता है। तो अगर ये सूरत हाल, जो कि पैटर्न नजर आ रहा है इस वक्त, गुज़श्ता 2 साल से एक ही पैटर्न है और वो ये नजर आ रहा है कि किसी न किसी तरह से इमरान को तुन के रखना है, किसी न किसी तरह से इमरान खान को ठोक के रखना है, तो उसके लिए कोई ना कोई जवाब आपको चाहिए, वो जवाब आपको मिल जाएगा। आखिर हम इतनी ताकतवर रियासत हैं और हमारे पास इतने इदारे हैं, हमारे पास एफआईए है सहूलतकारी के लिए, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास सिविल ब्यूरोक्रेसी है, हमारे पास एंटी करप्शन है, हमारे पास खाबर माने का है यार, छोड़ दे। हम किसी की बीवी को उठा के लेकर आ जाएंगे, उसके साबिक शौहर को लेकर आ जाएंगे, हम उसको मुद्दई बना देंगे। तो हमारे पास बहुत सारे हरबे हैं। आप खातिर जमा रखें, इमरान खान को हम नहीं बाहर आने देंगे।
یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ ریلیف تحریک انصاف کو تو مل سکتا ہے، سیاسی طور پر اس کو کچھ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب باہر آ جائیں۔ جامی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریلیف کا اگر جو ہے وہ موسم ہو تو اس کی برسات سے سیراب ہوگی پاکستان تحریک انصاف اور اس کے بانی؟ نہیں، میں امیر سے اس حد تک تو اگری کرتا ہوں کہ یہ کوائٹ ایویڈنٹ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ خان صاحب کو ایک لمبے عرصے تک اندر رکھنے کی پلاننگ نظر آ رہی ہے، لیکن جو آپ برسات اور ریلیف کا لفظ یوز کر رہے ہیں وہ آئی تھنک ایک ریجوونائل ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ کل سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، آج جج افضل مجوکا کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کا نام دیکھیں نہیں استعمال کیا جاتا تھا، سنی اتحاد کونسل کا نام استعمال کیا جاتا تھا، تو کل کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کا لفظ بھی میڈیا میں بحال ہوا، اور آج میں کچھ اسکرینز پر دیکھ رہا تھا کہ عمران خان کا نام بھی استعمال ہوا، وگرنہ بانی پی ٹی آئی کہا جاتا تھا۔ تو یہ دو مثبت تبدیلیاں ہیں، یا ان فیصلوں کے ثمرات ہیں یا اثرات ہیں کہ یہ دو نام جو ہیں یہ ٹی وی سکرینز پر اور میڈیا پر اب استعمال ہو رہے ہیں۔ تو ساتھ آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی جو باڈی لینگویج ہے ان کی قیادت کی، وہ تھکے ہوئے ہارے ہوئے بظاہر دکھائی دیتی تھی دستیاب قیادت، لیکن ان دو فیصلوں کے بعد ان میں بھی ایک نئی انرجی آئی ہے، ایک نئی ہمت آئی ہے، مورائل بوسٹنگ یہ دو فیصلے ان کے لیے ثابت ہوئے ہیں۔ اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیں، میری اطلاع یہ بھی ہے کہ شاید 14 اگست کو پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں بھی ایک بڑے پیمانے پر سیاسی قوت کے مظاہرے کا فیصلہ بھی کر رکھا ہے۔ اچھا، اس میں متضاد اطلاعات ہیں جامی صاحب، اس میں تھوڑی سی متضاد اطلاعات ہیں، وہ تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ کسی نے شاید کارکن نے درخواست دے دی ہے، بہرحال وہ بھی اس کے اوپر ایک سوال ہے، کیونکہ میں نے آنا آپ کی طرف اسی طرف ہے کہ تحریک انصاف اس موقع کو استعمال کیسے کرے گی؟ سر 14 اگست اس کو بالکل استعمال اس طرح کرے گی کہ اپنی جو سیاسی قوت ہے پارلیمان میں، جس میں اضافہ ہو چکا ہے اور جو زبان انہیں مل چکی ہے ان فیصلوں کے بعد، وہ کافی ہے پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو اجاگر کرنے کے لیے، میڈیا کے سامنے بھی اور میسز کے سامنے بھی۔ عدت کیس کا میں اس لیے بار بار ذکر کرنا چاہوں گا کہ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی سیاسی اور عدالتی تاریخ کا جو شرمناک ترین کیسز ہوتے ہیں ان میں سے ایک کیس ہے، شاید سب سے بھدا، بدبودار، گھٹیا کیس ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آج آپ نے 28 صفحات پر مشتمل جج افضل مجوکا کا فیصلہ پڑھا ہو، اس میں جو 39واں پوائنٹ ہے، جو آخری پیج پہ 40ویں پوائنٹ سے پہلے ہے، 40واں پوائنٹ ان کا آپریٹو پیراگراف ہے، 39ویں پیراگراف میں جج افضل مجوکا خود یہ لکھتے ہیں اپنی فائنڈنگ میں کہ یہ خاور مانیکا صاحب جو ہیں یہ 6 سال کہاں پیسو تھے، یعنی کہاں کیوں خاموش تھے، 6 سال بعد انہیں کیوں یاد آیا رجوع کا، اور رجوع کی ایک مدت ہوتی ہے وہ ضائع کر چکے تھے اور پھر میرے پاس آئے ہیں۔ یہی بنیاد بنی ہے کہ انہوں نے جو میڈیکل بورڈ کی بات تھی درخواست دی ہوئی تھی، اور جو انہوں نے علماء کی رائے کی بات کی ہوئی تھی وہ بھی مسترد کر دی گئی۔ یہی نہیں بلکہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ خاور مانیکا صاحب ان سماعتوں کے دوران آخری دن تک یہ کوشش کرتے رہے کہ معاملہ مزید التوا کا شکار ہو۔ آپ مجھے یہ بتائیں، الیکشن 8 فروری کو ہے، 3 فروری کی تاریخ کو آپ نے یہ عدت کیس میں فیصلہ سنا دیا، اور 3 کیسز میں فیصلہ ہے تھا، سائفر میں، توشہ خانہ میں اور عدت میں۔ عدت کے فیصلے نے الیکشن سے چند روز پہلے کیا عمران خان کے خلاف نفرت کو جنم دیا ہوگا یا ہمدردی کو؟ اور ثبوت اس کا ہمارے سامنے الیکشن ریزلٹس ہیں۔ ایسے کیسز کی وجہ سے کوئی ایک کیس ایسا بتائیے جس کو پبلک ایٹ لارج کنوکشن کے ساتھ بائی کر رہے ہیں۔ بائی نہیں کر رہے، ادر وے اراؤنڈ سمپتھی فیکٹر ان کے لیے بڑھ رہا ہے، لیکن میرے سسٹم کو، میری حکومت کو یا میرے نظام کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ حکومت کے ترجمانوں نے جو بات آگے کرنی ہے اس کے علاوہ ایک فیصل واڈا صاحب بھی ہوتے ہیں، بڑے قابل احترام ہیں، بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہیں، وہ جو بات کرتے ہیں نا وہ اس سے نظر آتا ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ آج میں ان کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں انگریزی زبان میں اے کے بعد بی آتا ہے، بی کے بعد سی آتا ہے، سی کے بعد ڈی آتا ہے، ڈی کے بعد ای آتا ہے، تو یہ پاکستان ہے، یہاں بھی انگریزی زبان کی طرح اگر اے آج ختم ہو گیا تو بی آئے گا، بی ختم ہو گیا تو سی آئے گا۔ یہی وجہ بنی ہے کہ ان کو نہ صرف 9 مئی کے کیسز میں گرفتاری ڈالی گئی ہے، بلکہ بشرا بیگم کے خلاف جو توشہ خانہ کی 10 تحائف جس میں ایک گراف واچ بھی ہے، 7 قیمتی گھڑیاں اور 3 زیورات کے سیٹ ہیں، ان کو غیر قانونی طور پر بیچنے کے الزام۔ اچھا جامی صاحب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ فیصل واڈا صاحب جو کچھ اپنی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں یا اپنے بیان میں کہتے ہیں، جس طرح سے انہوں نے گزشتہ روز کہا کہ فارورڈ بلاک بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آج انہوں نے یہ کہا کہ جی گرفتار جو ہے وہ کسی اور کیس میں ہو جائیں گے، رہا ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، ابھی تو جو ہے وہ لاجک اور پتہ نہیں قانون، اس طرح کی بہت ساری انہوں نے باتیں کی، تو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے ہماری ریاست یا ریاستی اداروں سے جڑے جو مائنڈ سیٹ ہیں ان کا کچھ عکس؟
تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں, ایم کیو ایم کی نمائندگی کر رہے ہیں, یا پاکستان تحریک انصاف کی سے نکلی ہوئی آئی پی پی کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ آبویسلی ان کی نمائندگی تو وہ نہیں کر رہے, اسی لیے کسی جماعت کا ایمبلم انہوں نے اپنے سینے پہ نہیں سجایا ہوا. تو وہ جہاں نمائندگی کر رہے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ پیشن کو ہی پہلے کر دیتے ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے. اور وہ اس بات کی دلیل ہے جو امیر بھی شاید ڈسکس کر رہے تھے, کسی حد تک میں نے بھی ڈسکس کیا, کہ لگتا یہ ہے کہ خان صاحب کو ان کیسز میں جو ان کو انصاف مل رہا ہے اس کے باوجود بھی اندر رکھنے کی پلاننگ ہے. ثبوت اس کا یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب گفتگو کے بعد ہم نے نیب تفتیشی ٹیم بھی اندر جاتے ہوئے دیکھ لی اڈیالہ جیل میں. ہم نے آپ کو یاد ہے اٹک کی ایک اے ٹی سی کے اندر بھی تھانہ بی ڈویژن بھی خان صاحب کے اوپر ایک پرچہ ہے, لاہور کی اے ٹی سی نے بھی ان کی ضمانت منسوخ کر رکھی ہے. اور تو اور پنجاب کابینہ کی اپروول سے جو پنڈی کی انتظامیہ کو حکم دیا گیا تھا ایک صحافی کی درخواست پر, جو غداری کا بغاوت کا مقدمہ ہے, وہ بھی پینڈنگ ہے. تو یہ جو فیصل واڈا صاحب کی اے بی سی کی گنتی تھی اس میں میرے پاس تو یہ 4 نظیریں ملی ہیں, جس کی بنیاد پہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے باوجود کہ وہ بری ہو گئے عدت کیس میں, ان 4 مقدمات کی وجہ سے وہ مزید اندر رہتے ہوئے. اگر جامی صاحب آپ دیکھیں تو میں ایک کوشچن آپ کے پاس یا ایک بات آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. آج جو ہے وہ روزنامہ جنگ میں بھی یہ خبر چھپی ہے انصار عباسی صاحب کی, اس میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے بری خبر, اور بری خبر انہوں نے قرار دی تھی جو جمعرات کو معاملہ ہوا کہ لاہور کی عدالت نے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ تسلیم کیا کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے, ان کی ضمانت منسوخ کی. تو انہوں نے اس کو کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بری خبر ہے. میں ذرا منى عالم صاحبہ کو بھی شامل کروں. منى عالم صاحبہ, آپ جس طرح سے جامی صاحب نے بھی گفتگو رکھی تمام حوالوں کے ساتھ, تمام شواہد اور قرائن کے ساتھ, اور امیر عباس صاحب نے بھی کہا کہ جی ریلیف عدالتوں سے تو مل سکتا ہے کہ جس کو ہم قانونی زبان میں ریلیف کہیں, لیکن اگر کوئی سیاسی میدان میں ریلیف سمجھا جائے تو ممکن ہوگا نہیں. تو آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی قسم کے جو ہے وہ سافٹ موڈ کے اندر نہیں آئے گی, اسی طریقے سے مشکل کا شکار ہی رہے گی؟ دیکھیں, ریلیف کی بات بالکل میں نے سنی ہے کہ ریلیف کے اس کو ریلیف نہ کہا جائے. آئی تھنک آپ نے مجھ سے بھی یہی سوال پچ کیا ہے کہ وہ ان کا جائز حق ہے اور ان کو یہ چاہیے تھا. عدالتوں نے ان کے حق میں فیصلہ کیا ہے اور ان کو حق ملا ہے جس کو ریلیف کہہ کر ایسا نہ دکھایا جائے جیسے ان کو کوئی آؤٹ آف دا وے فیور دیا جا رہا ہے. دیکھیں, یہ جو بات ہے I may agree or I may disagree with this, but the point is کہ جو بھی کیسز اس وقت بنائے گئے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ الیکشن سے پہلے ایک سزاؤں کا انبار سا گویا تھا جو کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے اوپر ڈالا گیا تھا. نہ صرف عمران خان صاحب اس کی زد میں آئے تھے بلکہ پوری کی پوری پارٹی ایک طرح سے اس کی زد میں آئی تھی کل. اور یہ بیک ٹو بیک جو ایک عدالتوں سے ان کو بہت بڑی بڑی وکٹریز مل رہی ہیں, جس میں کل ظاہر ریزرو سیٹ والا ورڈکٹ ہے, آج یہ جو عدت کیس والا فیصلہ ہے. ہم نے دیکھا اس کے بعد بھی رہائی تو نہیں ہوئی, اور یہ سب کے کوئی بچہ بھی بتا سکتا تھا کہ رہائی کبھی بھی نہیں ہوگی چاہے جتنے مرضی ریلیف مل جائے. بہت ایویڈنٹ ہے کہ دیکھیں اصل جو باتیں میٹر کرتی ہیں وہ یہ ہیں کہ مورلی سپیکنگ, پولیٹیکلی سپیکنگ ان کے لیے بہت بڑی یہ فتح ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور اس کو پی ٹی آئی ظاہر ہے ایک پاپولیرٹی کے گھوڑے پہ گویا وہ آج کل یہ تمام یہ جو پارٹی ہے یہ سوار ہے. اور جس بھی, یہ تو تاریخ کی بات ہے کہ جس بھی پارٹی کو آپ وکٹمائز کرتے ہیں ان کے لیے پاپولیرٹی کم ہونے کی جگہ الٹا بڑھتی ہے. مجھے نہیں پتا یہ کس کا اسیسمنٹ غلط تھا کہ شاید ایسا لگ رہا تھا کہ جس کو بھی لگا تھا کہ سزاؤں کے انبار سے الیکشن سے بالکل پہلے شاید پاپولیرٹی میں کوئی کمی ہے. اور اس طرح کے تجربے ہم نے پاکستان میں بدقسمتی سے پہلے بھی دیکھے ہیں, پی ٹی آئی سے پہلے جو دیگر جماعتیں تھیں. بدقسمتی کی بات ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت ان باتوں پہ شادیانے بجایا کرتی تھیں اور بہت خوش ہوا کرتی تھیں. آئی ایم ہیپی, اور میں بس امید کرتی ہوں, بہت میں پازیٹیو ہوں اس بارے میں کہ پی ٹی آئی نے اپنی جو لرننگ ہے وہ کر لی ہے, اور یہ جو ان کے ساتھ تلخ ترین تجربہ گزرا ہے وہ اس سے سبق سیکھیں گے. اور کل کو اگر ان کے پاس طاقت آ جائے, اقتدار آ جائے, کچھ بھی آ جائے, وہ یہ سبق نہیں بھولیں گے, کیونکہ دیگر ساری جماعتیں یہ سبق بھول جاتی ہیں. پی ایم ایل اے زیادہ ترین مثال ہے. 2017 میں نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہم سب کے دلوں کو بہت بھایا تھا اور بہت قریب تھا, لیکن شہباز شریف صاحب اس بیانیے سے کوسوں دور نظر آتے ہیں آج کل. اور شاید یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی جو چپ کا روزہ ہے وہ توڑ نہیں رہے. بہرحال میں سمجھتی ہوں کہ شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ اس تلخ تجربے کو آگے لے کر چلے گی اور اس سے جو سیکھے ہوئے سبق ہیں وہ نہیں بھولے گی. بہرحال یہ ایک اور اس میں ایک اینگل یہ بھی ہے کہ یہ جو عدت والا کیس ہے یقیناً یہ ناقابل دفاع ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بڑا ایک امبیرسنگ سا کیس تھا. مطلب ٹی وی پہ اس کی باتیں سنتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے بھی ایک گویا شرم محسوس ہوتی تھی.
اور خاور مانیکا صاحب بھی جب وہ جس روز انہوں نے پریس ٹاک کی، میرا خیال ہے ان کی شکست اسی روز ہو گئی تھی، کیونکہ ظاہر ہے ایک فریق تو جیل میں بند ہے اور وہ اپنا اس طرح سے دفاع نہیں کر سکتا، نہ اپنا بیانیہ بنا سکتا ہے. دوسرا جو کیس کا فریق ہے وہ کھل کر آ رہا ہے، اس کو اسٹیٹ ٹی وی پہ بھی لائیو پریس کانفرنس کا جو اعزاز ہے وہ دیا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے مطلب یہ ایک بہت شدید ترین امبیلنس تھا دونوں فریقین میں، قانونی طور پر بھی جو دونوں فریق تھے اس کیس میں. تو اسی روز مجھے لگتا ہے ڈیسپریشن واضح ہو گئی تھی. بٹ پتہ ہے فواد صاحب، میں اتنا ضرور کہوں گی کہ یہ جو ناراضگی ہے یا یہ جو کٹی ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی، وہ مجھے کبھی ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، کبھی ختم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. میں مونا عالم صاحب ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد ذرا ایک سوال چھوڑ جاتا ہوں انہیں پینلسٹ کے لیے کہ مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب نے 3 شرطیں عائد کی ہیں اور آج انہوں نے جیل میں صحافیوں سے بات چیت کی. 3 شرطیں کیا پوری ہو سکتی ہیں یا خان صاحب نے صرف جو ہے وہ وقت گزارنے کے لیے یا خانہ پوری کے لیے یہ بات کی ہے؟ بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. عمران خان صاحب سے آج جب بات ہوئی صحافیوں کی تو انہوں نے 3 شرطیں عائد کی کہ اگر میں یہ 3 شرطیں قبول کریں تو مذاکرات کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے اوپر کیسز ختم کیے جائیں، میرے کارکنان کو رہا کیا جائے، اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جی اقتدار مجھے واپس کیا جائے یا اس اقتدار کو چھوڑ دیں کہ جو غلط طریقے سے حاصل ہوا ہے. تو امیر عباس صاحب، لگتا یہ ہے کہ خان صاحب نے جو ہے وہ اس سوال سے تنگ آ کے جواب دیا ہے جو ان سے مذاکرات کے لیے بار بار کیا جاتا رہا ہے. یہی ہے بات یا خان صاحب حقیقی طور پہ مذاکرات کرنا بھی چاہتے ہیں اور ابتدائی طور پہ 3 شرائط رکھی ہیں اور اس کے بعد آگے کی طرف بڑھیں گے تو معاملات کچھ بہتر ہو سکیں گے؟ دیکھیں یہ خان صاحب کے جو 3 مطالبات یا 3 شرائط ہیں، یہ ویسے تو بڑی مزاحیہ قسم کی کیفیت ہے کہ بھئی اگر آپ کے یہ تینوں مطالبات مان لیے جائیں تو اس کے بعد تو کچھ باقی رہ نہیں جائے گا. پھر آپ کو لا کے ڈائریکٹ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا جائے، یہی ہو سکتا ہے، باقی تو کچھ رہ نہیں جاتا. بالکل امیر صاحب، پھر اگر یہ 3 باتیں مان لی جائیں تو پھر مذاکرات کی بنیاد کیا رہ جاتی ہے؟ پھر مذاکرات کس چیز پہ؟ اب بات کیا اس کا مطلب جامی صاحب یہ ہے، میں امیر عباس صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اس کا مطلب جامی صاحب یہ ہے کہ خان صاحب نے سوال سے تنگ آ کے ایک ایسا جواب دیا ہے کہ جس کے پیچھے پھر آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ رہے ہیں. ایسا ہی ہے جامی صاحب؟ لگ رہا نہیں، بس میرا خیال ہے عمران خان صاحب ان 2 عدالتی فیصلوں کے بعد بالخصوص اور اس سے پہلے بھی ایک اپنی خاص پوزیشن کو اختیار کر چکے ہیں، چاہے اسے آپ ہارڈ لائن پوزیشن کہیں یا ان کا موقف کہیں یا مینڈیٹ پہ کھڑا ہونا کہیں، لیکن یہ وہ طے کر چکے ہیں بیکاز آئی تھنک ہی گاٹ نتھنگ ٹو لوز ناؤ بالخصوص. سو انہیں یہ زیب دے گا اور وہ نوئنگ ہم جتنا بہتر صحافی ہم نے دیکھا وہ سیاستدانوں کو، مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب اب ان 2 فیصلوں کے بعد مزید سخت گیر موقف آپٹ کریں گے. ان فیصلوں کے بعد جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ان کے ہاں کوئی نرمی آئے، وہ غلط فہمی کا شکار ہیں. مزید آپ انہیں تند و تیز بیانات دیتے ہوئے دکھائی دیں گے، مزید وہ ہارڈ لائن آپٹ کریں گے اس سب فیصلے میں. سر آپ کیا کہتے ہیں، ہارڈ لائن اختیار کریں گے یا کہیں پہ مذاکرات کے لیے کسی جگہ پر بات چیت کے لیے تیار ہوں گے؟ میں بالکل جامی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ تو دیکھیں نا، ان کی بہت بڑی پولیٹیکل، مورل اور لیگل وکٹری ہے یہ دونوں کیسز. ان کو 23 سیٹیں اگر قومی اسمبلی میں مل جاتی ہیں تو 23 سیٹوں کا جسے کہتے ہیں نا فواد، جسے کہتے ہیں نا 1 اور 1 11 ہوتے ہیں. جب 23 لوگ ان کے قومی اسمبلی میں آ کے بیٹھ جائیں گے تو ان کی آواز کتنی توانا ہو جائے گی قومی اسمبلی میں، وہ کتنا اور گرج برس کر بولیں گے. اسی طرح پنجاب اسمبلی میں اور سندھ اسمبلی میں، کے پی کے اسمبلی میں ان کی 2/3 میجورٹی ہو جائے گی، 2/3 اکثریت، بلکہ 2/3 سے بھی آگے نکل رہے ہیں. تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے کوئی لینینٹ ویو دکھائیں گے یا کوئی ریلیکسیشن ایکسٹینڈ کریں گے اسٹیبلشمنٹ کی طرف یا حکومت کی طرف. حکومت تو ویسے بھی ان کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتی. جس مقبولیت پر ہے عمران خان اس وقت اور جتنی عوامی سپورٹ ان کے ساتھ ہے، اس حکومت کے بس پہ ہے ہی نہیں کہ یہ ان کا عوامی سطح پر مقابلہ کر سکے. اسی لیے یہ حکومت طاقت کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پروپیگنڈا کے ذریعے سے کر رہی ہے، کسی اور کے ساتھ کھڑے ہو کر، کسی اور کی طاقت کو استعمال کر کے. اس حکومت کے اپنے بس میں کچھ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کا مقابلہ کرے. بالکل ٹھیک ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ جو مذاکرات والی بات ہے کہ اس میں انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کو آج سے کوئی 10 روز پہلے گو ہیڈ دے دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا محمود اچکزئی سے کہ آپ جس سے بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، آپ مذاکرات کریں، اس کے بعد آپ ہماری پارٹی کو اعتماد میں لیں، کیونکہ ہم ایک الائنس میں ہیں اس وقت اپوزیشن کے.
اور اگر ہم مطمئن ہوئے تو ہم آپ کو فردر گو ایڈ دیں گے. تو مذاکرات کے لیے بھی وہ آمادہ ہیں, لیکن وہ نیچے جھک کے مذاکرات نہیں کریں گے, یہ بات یاد رکھیں. مونا عالم صاحب آپ کیا کہتی ہیں, مذاکرات کریں گے خان صاحب یا اور فیوریس ہو جائیں گے, جس طریقے سے جامی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو تو حوصلہ مل گیا 2 کیسوں کی سے جو ہے وہ بریت کے بعد. مذاکرات کی بات چل رہی ہے, میں اس پہ ضرور ایک بات کہنا چاہ رہی تھی جو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کہا تھا کہ ایک جو کٹی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ختم نہیں ہوگی, اور میں امید کرتی ہوں کہ پی ٹی آئی کچھ کنسٹرکٹیو قسم کی سیاست کرے گی جو کہ بدقسمتی سے اب تک ہمیں نظر نہیں آئی. مجھے نہیں پتا اس کی کیا وجہ تھی, یا تو پارٹی کا رہنما وہ سربراہ نہیں تھا, یا پھر یہ کہ پارٹی سکیٹرڈ تھی, اپنے کیسز میں الجھی ہوئی تھی, یہ وجہ تھی. لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی کنسٹرکٹیو پالیٹکس نہیں کی ہے. بجٹ کا آپ دیکھیں, بجٹ پہ بطور اپوزیشن میجر اپوزیشن پارٹی یہی لوگ ہیں. نہ انہوں نے کوئی تجویز دی ایز سچ, نہ انہوں نے کوئی شیڈو بجٹ پیش کیا. یہ چیزیں ان کو پہلے بھی نہیں آتی تھی. پہلے یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ تو ہمیں ایکسپیرینس کم ہے, خان صاحب نے خود کہا تھا. اب تو ایکسپیرینس حکومت کا بھی آ چکا تھا, تو ایٹ لیسٹ اس دفعہ مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ مختلف کریں گے, کچھ کنسٹرکٹیو چیزیں. یہ لوگ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمانی سیاست میں اپنا اور ذرا اچھا رول کر کے یہ کچھ ابھریں گے یا دکھائیں گے, لیکن بدقسمتی سے نظر نہیں آیا. اور وہی ایک گالم گلوچ والا جو رویہ تھا, آپ نے دیکھا ہوگا بجٹ کے بھی دوران ایک ان کے ایم این اے ہیں مستی کھیل صاحب, انہوں نے اتنی گھٹیا ترین ایک زبان استعمال کی. مطلب اس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ, جو ایک خاتون کے ساتھ, ایم پی اے کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. آئی مین میں جو ان کی پارلیمنٹری جو ایک پالیٹکس ہے اس کے ساتھ میں سب قریب اختلاف کرتی ہوں. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ان کو کیا کتنا ایکسپیرینس لگے گا, ان کو کتنے برس چاہیے یہ چیز سیکھنے میں. لیکن ابھی تک کوئی اسٹرانگ جسے کہتے ہیں اپوزیشن پارلیمنٹری سطح پر ہمیں ان کی طرف سے کچھ بھی نظر نہیں آئی ہے. تو اگر ان کے نمبر بڑھ جاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ایم ایل این کے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ زیادہ بھاری مقدار میں پارلیمنٹ میں جائے گی. انفیکٹ اٹ از دا سنگل لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ان دا پارلیمنٹ. تو مجھے نہیں پتا کہ اس کو استعمال کیسے کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, کچھ نمبر گیمز اچھے کر چاہیں تو مولانا صاحب کے ساتھ تو یہ آلریڈی ہیں, لیکن یہ بھی میں سمجھنے سے قاصر ہوں, اور آج تک ان کی طرف سے ایک دفعہ بھی کوئی اس کے حوالے سے کوئی کلیریفیکیشن نہیں آئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اچھے ہیں, ان کے ساتھ صلح صفائی ہو سکتی ہے, لیکن پیپلز پارٹی سے بات نہیں ہو سکتی, ایم کیو ایم سے بات نہیں ہو سکتی. مطلب ان میں ایسے عیب ہیں یا بدترین مخالفت کے باوجود بھی ان کو نظر نہیں آتے. بالکل ٹھیک ہے. جامی صاحب ذرا ایک کوئکلی اگر مجھے آپ بتائیں کہ پارلیمانی سیاست میں تحریک انصاف کچھ ایکٹیو ہوگی, یا آپ کو لگتا ہے کہ بس مزید معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے جس طرح سے کوئی کنسٹرکٹیو چیز پارلیمنٹ میں تحریک انصاف کی طرف سے دکھائی نہیں دی اب تک؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کنسٹرکٹیو سے ہماری مراد کیا ہے. کیا یہ جماعتیں ایک دوسرے کا مینڈیٹ تسلیم کر رہی ہیں؟ اگر تو کر رہی ہیں تو پھر تو واقعی کنسٹرکٹیو یا مثبت یا تعمیری سیاست ود ان دی پارلیمنٹ اور آؤٹ سائڈ دی پارلیمنٹ ہونے کی امکان یا امید لگانی چاہیے. جب جماعتیں بالخصوص پی ٹی آئی دوسرے کا وجود ہی تسلیم نہیں کر رہی, اور جو گورنمنٹ ان پاور ہے وہ تو ان کے حصے کی مخصوص نشستیں بھی اپنے پاس رکھنا چاہ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے, تو ایسی صورت میں تو کنسٹرکٹیو پالیٹکس کی مجھے تو کوئی امید نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ فردر کیوس آئے گا, فردر انسٹیبلٹی آئے گی, فردر ڈیٹیوریشن ہمیں دیکھنے کو ملے گی سیاسی رویوں میں بھی, معاشرتی رویوں میں بھی, اور معیشت بھی آپ کے سامنے ہے, وہ بھی ڈیٹیوریشن کا شکار ہے ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ مقابلے میں جواب میں متبادل بیانیہ دینے سے موجودہ حکمران قاصر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سمپتھی فیکٹر جو ہے فیصلوں کے بعد بھی, فیصلوں سے پہلے بھی, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان کے ساتھ جڑا ہے. اس سے آپ پہلو تہی جب تک کرتے رہیں گے فردر یہی سب کچھ آپ کو بھگتنا پڑے گا. اور کنسٹرکٹیو پالیٹکس مجھے دکھائی نہیں دے رہی, نہ اس کا مارجن ہے. مارجن ہی نہیں ہے. بالکل درست آپ کی بات ہے کہ اس کی گنجائش اگر ہو تو ظاہر تبھی ہوگی. بہت اہم سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ایک ایسی حکومت کہ جس کے پاس اکثریت موجود ہے, اخلاقی ہے غیر اخلاقی ہے, اس کے اوپر سوالات پاکستان تحریک انصاف ضرور کر رہی ہے, لیکن اکثریت والی حکومت کو آخر تحریک انصاف کے حق میں ان فیصلوں سے کیا فرق پڑے گا کہ جو تحریک انصاف کے حق میں پہلے ہی ہو جانے چاہیے تھے؟ بریک کے بعد جائزہ لیں گے.
بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کا آخری حصہ ہے. آخری حصے کے اندر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شہباز شریف کی حکومت کو کس حد تک مشکلات ہو سکتی ہیں اگر فیصلے جو ہے وہ ان کے خلاف اسی طریقے سے اسی تباتر کے ساتھ آتے رہے. گو کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو پی ایم ایل این کا دعویٰ ہے یا اپوزیشن کے علاوہ جس وقت حکومت میں جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کا دعویٰ جن نشستوں کے اوپر تھا وہ ان کی تھی بھی نہیں, وہ ویسے بھی مال غنیمت تھا. تو کیا مال غنیمت کے اوپر ان کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ امیر عباس صاحب, مال غنیمت ہاتھ سے چھن گیا, عمران خان صاحب کے اوپر سے کیس ختم ہو گیا, تو حکومت کی طرف سے آوازیں تو بہت اٹھ رہی ہیں, کوئی مشکل بھی آئے گی؟ نہیں, مشکل نہیں آئے گی. دیکھیں, مشکل وہاں آتی ہے, ان ڈیموکریسیز میں مشکل آتی ہے جہاں اخلاقیات کی کوئی گنجائش ہوتی ہے جمہوریت میں یا سیاست میں, جہاں سیاست میں اخلاقیات کا تصور ہی نہیں ہے, اور جہاں ریئل پالیٹک ہے, یہ پاور پالیٹکس ہو رہی ہے کہ آپ نے بس اقتدار حاصل کرنا ہے, چاہے آپ کو فارم 45 کو 47 میں تبدیل کر کے حاصل کرنا پڑے, جہاں آپ کو اقتدار کا جو ارتکاز اقتدار ہے اس کو برقرار رکھنا ہے, جہاں اقتدار کا منبع آپ کے پاس ہونا چاہیے, چاہے آپ کو فسطائیت کے ذریعے سے حاصل کرنا پڑے یا برقرار رکھنا پڑے, تو وہاں پہ پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ جہاں انسان کی کھال موٹی ہو جائے, فواد صاحب, جب آپ کی چمڑی موٹی ہو, آپ کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی, آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں, کوئی موریلٹی ہے یا نہیں, کوئی ڈیموکریسی ہے یا نہیں, کوئی کانسٹیٹیوشن ہے یا نہیں, کوئی ویلیوز ہے یا نہیں, کوئی ٹریڈیشن ہے یا نہیں, تو پھر آپ کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ آپ کی تو کھال ہی موٹی ہے, آپ کو اس سے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, دنیا کیا بولنا شروع ہو گئی ہے, ہیومن رائٹس کے ادارے دنیا میں کیا کہہ رہے ہیں, آپ کی عدالتیں کیا فیصلے دے رہی ہیں, آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج کیا کہہ رہے ہیں, آپ کا سرگودا کا جج محمد عباس کیا کہہ رہا ہے, آپ کا چیف جسٹس سابق لاہور ہائی کورٹ کا شہزاد ملک کیا کہہ رہا ہے, آپ کے میڈیا پہ کچھ آوازیں کیا اٹھ رہی ہیں, آپ کو اس بات سے پرواہ ہی نہیں ہے. آپ کو صرف اقتدار کو سمیٹنا ہے, اقتدار کو اپنے دسترخوان کی چٹنی بنا کے رکھنا ہے, اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے آپ کر گزریں گے, اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں. گزشتہ 16 مہینوں میں بھی انہوں نے یہی کیا, پھر 6 مہینے کا جو نگران دور تھا وہ بھی اسی طرح سے تھا, اور اب 5 مہینے سے جو دور ہے شہباز شریف کا وہ بھی یہی دور ہے. ابھی جو انہوں نے قانون پاس کیا یہ کال ٹیپنگ کا, کیا کسی سویلائزڈ ڈیموکریسی میں آپ تصور نہیں کر سکتے قانون پاس کرنا تو دور کی بات ہے. You cannot even dare to think of, I mean conceiving such kind of legislation. ابھی جو مریم نواز نے ہتک عزت کا قانون پنجاب سے پاس کروایا, آپ تصور نہیں کر سکتے کسی جمہوریت میں ایسا قانون پاس ہو. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے جائز ناجائز ہر حال میں اقتدار کو برقرار رکھنا ہے. شہباز شریف کو سنگھاسن پہ بیٹھنا ہے, ساتھ بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری کو ساتھ بیٹھنا ہے, اور کسی کو بٹھانا ہے انہیں. یہ اس وقت میرج آف کنوینئنس ہے ان دونوں کی آپس میں بھی اور ان دونوں کی کہیں اور بھی, اور عمران خان جو ہے وہ میوچل اس وقت رائیول ہے. اس پہ امیر صاحب سے آخری نقطے سے اختلاف ہے. جامی صاحب بس میں آپ کی طرف آیا چاہتا ہوں تاکہ آپ کھل کے اختلاف کریں. امیر صاحب کے آخری نقطے سے اختلاف ہے. یہ میرج آف کنوینئنس نہیں ہے اصل میں, آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ویسی زبردستی کا نبا ہے. میں آپ کے الفاظ کو جو ہے نہیں وہ نہیں اتنا وسیع پیمانے پہ اختلاف میرا ان سے نہیں ہے. ایک بڑا باریک سا میرا ان سے اختلاف ہے پیپلز پارٹی کے اوپر جو جملے انہوں نے ادا کیے. میرے خیال میں امیر صاحب پیپلز پارٹی اس وقت تمام سیاسی جماعتوں میں سے اگر کوئی ایک جماعت ہے جو پنجابی میں ہم کہتے ہیں صحیح وقت میں پڑی ہوئی ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے. کیونکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میری رائے میں پیپلز پارٹی کا دل کسی اور جانب رجوع کرنا چاہتا ہے, لیکن دماغ جو زرداری صاحب ہیں وہ کچھ اور حساب کتاب لگائے بیٹھے ہیں. تو دل اور دماغ کے بیچ پھنسی ہوئی ہے پیپلز پارٹی, لیکن یہ زیادہ عرصہ پھنسی نہیں رہے گی. کسی ایک موقع پر انہیں فیصلہ کرنا ہوگا. بصورت دیگر ان کا جو ریوائول ہے یا جو بلاول کی سوچ ہے وہ بھی حساب کتاب کی زد میں ہو جائے گی. یہ میرے 2 سینٹس تھے بس آپ کی. لیکن امیر عباس صاحب میں دوبارہ کوشش کروں گا آپ کی طرف آ جاؤں. جامی صاحب, اگر پیپلز پارٹی رجوع کرنا چاہتی ہے کسی اور جانب, وہاں سے ٹاٹا بائی بائی کی آوازیں پہلے کی طرح لگ جاتی ہیں, تو پیپلز پارٹی کے پاس بھی تو آپشن کوئی نہیں ہے نا. اور رجوع کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے رجوع کا مطلب حکومت ختم ہے. میں نے آپ سے یہی عرض کی کہ اصل وقت یہی ہے کہ دل کچھ اور چاہتا ہے لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا, چاہے وہ اگلے کے جواب کی وجہ سے ہو یا اپنی مجبوریاں جو پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے ہو. وہ اصل وقت ان کو یہی پڑا ہوا ہے. کیونکہ آپ نے بلاول بھٹو زرداری کی الیکشن سے پہلے کیمپین میں جو بالخصوص کے پی میں, دیر میں اور گلگت میں تقریریں تھیں, اگر وہ سنی ہوں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بلاول کس طبقے کو اٹریکٹ کرنا چاہ رہے تھے, کہاں بینک کون کرنا چاہ رہے تھے.
لیکن والد گرامی نے جو حساب کتاب لگایا وہ پاؤں میں بیڑیاں پڑ چکی ہوئی ہیں، اس لیے موو نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ اہم ترین قومی ایشوز پر محترم بلاول جو ہیں وہ آ کے اس طرح سے پریس کانفرنس کر کے اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کرتے. اس کے بدلے میں ہمیں سندھ کے 2 اہم جو صوبائی وزراء ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں، وہ تنقیدی معاملات کو دیکھتے ہیں، جو بالخصوص بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان صاحب کو سزاؤں میں جو ان کو انصاف ملتا ہے اس کے اوپر تبصرہ کرنے کی صورت میں سامنے آتے ہیں. وگرنہ آپ ان کی جو مین سٹریم قیادت ہے اس کو دیکھیں تو اس کے پیمانے کچھ اور ہیں. قادر خان مندوخیل کیا کہہ رہے تھے کل؟ وہ تو یہ تک کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب نے اگر کہہ دیا، میاں صاحب کو کہنا چاہیے اور شہباز شریف صاحب کو پھر اسمبلی ڈیزالو کر دینی چاہیے. یہ بات یاد رکھیں کہ مولانا فضل الرحمان کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ مینڈیٹ کی واپسی نہیں، صاف شفاف انتخابات ہی حل ہے. ANP ہم آواز ہو چکی، جماعت اسلامی ہم آواز ہو چکی، اور اب عمران خان صاحب جو کہا کرتے تھے کہ میرا مینڈیٹ واپس کرو، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حل صاف شفاف انتخابات میں ہے. تو آئی تھنک یہ ڈیڈ لاک جب کبھی بھی اینڈ ہوا وہ مذاکرات سے، ڈھیل سے، یا مینڈیٹ کی واپسی سے، یا 2 سال ہم کر لیتے ہیں 2 سال آپ کر لیں، اس سے حل نہیں ہوگا. The only way we are left with is کہ کوئی سیاستدان آپس میں مل بیٹھ کے الیکشن کے ضابطے طے کر لیں، ایک دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کر لیں، بشمول عمران خان صاحب سے جو مجھے ذاتی طور پر اختلاف ہے بحیثیت عام شہری، وہ یہ ہے کہ انہیں اپنے شکوے شکایات کی آواز بلند کرنے کا پورا حق ہے، لیکن انہیں بھی یہ چاہیے کہ باقی سیاسی جماعتوں کے وجود کو تسلیم کریں، چاہے ان کے پاس کسی کے پاس 1 سیٹ ہے یا کسی کے پاس 100 سیٹیں ہیں. ان کا وجود تسلیم کر کے یہ جب تک آپس میں نہیں بیٹھیں گی 4 بڑی قوتیں، یہ کسی اور کی راہ نہیں روک سکتی. یہ آپس میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ باقی قوتیں کہیں اور رجوع کر لیتی ہیں. خان صاحب نے بھی اپنے دور میں کہیں اور رجوع کیا، جب انہیں موقع ملا انہوں نے بھی کہیں اور رجوع کیا. آپس میں مل بیٹھیں اور صاف شفاف انتخابات کے لیے ایک براڈر کنسنسس کر لیں کہ کیا طریقہ کار ہو جس پہ بعد میں اعتراض نہ اٹھ سکے. دس از دی اونلی وے فارورڈ. ادروائز تو ہم اسی رام کہانی میں الجھے رہیں گے اور یہی راگ آپ بھی لاپتے رہیں گے، ہم بھی وہی بانسری بجاتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. مونا عالم صاحب آپ کیا کہتی ہیں؟ غیر یقینی اور بڑھے گی، حکومت کے لیے مشکلات بڑھیں گی؟ جامی صاحب تو کہتے ہیں آج نہیں تو کل مشکلات ہیں، یہ 5 سال ان کی باتوں سے میں نے اخذ کیا کہ شاید آسان نہ ہو. جی بالکل، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حکومت کے لیے بالکل ایک آگ کا دریا ہے اور انہیں ڈوب کے جانا ہے. اور اس میں بجٹ کا بھی جو معاملہ ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے کہ ناقابل دفاع بجٹ کا جس طرح سے دفاع کیا جا رہا تھا، یہ صرف ایک شروعات ہے. اب وہی والی چیز ہے کہ آگے ہم دیکھیں گے سب کہ ہوتا ہے کیا اگر یہ حکومت واقعی اپنے 5 سال کمپلیٹ کرتی ہے، جس میں مجھے سنگین ترین میرے شکوک و شبہات ہیں کہ یہ کر پائیں گے. لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب اور پوری کی پوری پی ٹی آئی کا اس میں بہت ایک اہم رول ہوگا. ابھی یہ بات ایک ضرور ہوئی کہ جی اگر ان کا وجود ہی تسلیم نہیں کیا جائے گا تو پھر ان سے تعمیری سیاست کی توقع نہ رکھی جائے پی ٹی آئی سے. میرا اس میں یہ عرض ہے کہ دیکھیں وجود تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب اسی اپنے اپوزیشن کی جماعت میں تھے، اور اگر بلو دا بیلٹ یا کیریکٹر اسیسینیشن والی باتیں اگر اب ہو رہی ہیں تو یہ بھی کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. عمران خان صاحب کے دور میں بھی بہت مطلب آپ کو یاد ہوگا وہ مریم نواز اور ان کے وہ جو دروازے توڑے گئے تھے جب وہ کراچی میں تھے، مزار قائد پہ جو واقعات ہوتے تھے، ان کے اسپوکس پرسن فیاض الحسن چوہان صاحب جس طرح کے بیانات دیتے تھے، ابھی بھی ان کے چیف منسٹر جس طرح کے بیانات دیتے ہیں، جس طرح کی کیریکٹر اسیسینیشن کبھی وہ بلاول کی کرتے ہیں کبھی وہ مریم کی کرتے ہیں، مطلب یہ روز کی باتیں ہیں. تو مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس جماعت کے اوپر تو ہر طرح کا حربہ آزمایا جا رہا ہے، لیکن ہاں یہ جماعت جو ہے یہ کھلی ہے اور جب ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے تو یہ ایسا نہیں کرتے. بلکہ انفیکٹ میں یہ بھی اس میں گوئنگ فارورڈ ایک اضافی بات کرنا چاہتی ہوں کہ شاید اس چیز کی جو بنیاد ہے کافی حد تک پی ٹی آئی کی گزشتہ دور حکومت میں رکھی گئی تھی جب ہر چیز کو جسٹیفائی کیا جاتا تھا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. مونا عالم صاحب آپ کا بھی شکریہ، امیر عباس صاحب آپ کا بھی شکریہ، اجمل جامی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.